नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर हैं। इससे पहले कि अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊं, चंद बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके ऊपर आज का प्रोग्राम है। दो हिस्सों में प्रोग्राम है। एक तरफ आज 27 दिसंबर है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी। मोहतरमा जिन्हें कायदे जमहूरियत कहा जाता है, मुल्क के बेहतरीन मफाद में उन्होंने मीसाक़ जमहूरियत भी किया, लेकिन उस मीसाक़ जमहूरियत को फिर सबोताज भी किया गया और कहा जाता है कि उस मीसाक़ जमहूरियत जो दो पार्टियों ने किया था, PMLN और पीपल्स पार्टी, आज की पीपल्स पार्टी और PMLN ने उसको सबोताज कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क की खातिर अब शहादत दी और उस शहादत की वजह से यकीनन पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन लीडर से, जो दुनिया की पहली इस्लामी दुनिया की पहली और पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म थी, उनसे पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। आज बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसा लीडर पाकिस्तान में आना चाहिए, जो उनके बारे में कहा जाता था कि वो एक दबंग, दिलेर, बासलाहियत, अहल और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली आपके लीडर थी। एक तो ये हिस्सा है जिस पे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी हैं, चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं और आर्मी चीफ भी हैं। पाकिस्तान को अपने से कई गुना जो दुश्मन है भारत, पाकिस्तान की फ़ौज यानी सरबराही में, आर्मी चीफ की सरबराही में शिकस्त देता है। मैं अभी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को सुन रहा था और वो आज की इस तकरीर में जो बरसी के दौरान उन्होंने की, उसमें आर्मी चीफ को उन्होंने बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया कि आर्मी चीफ साहब ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। यकीनन आज के इस अहम पॉइंट में मैंने कहा कि जी आर्मी चीफ, चीफ ऑफ जस्टिस, चीफ ऑफ आपके फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जंग भी जीता। पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए दफाई मुआहदे वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के सिफारती मामलात में भी वो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की सफारतकारी काफ़ी मकबूल हो रही है और इसका इंकशाफ दुनिया भर के कई जरीदे, मीडिया पर्सन ने किया और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल टाइम्स, आपने देखा कि उन्होंने उसके ऊपर खराज तहसीन पेश किया। तो दिफाई मुआहदे भी कर रहे हैं, वो सिफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए भी उनकी बड़ी कोशिश है, बड़ी काविश नज़र आ रही है। पाकिस्तान के जो मादनियात हैं उसको पूरी दुनिया में उन्होंने आपके अहम तरीन मुल्कों तक पहुँचाया और अब सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, चीन हो, दूसरे मुल्क इस तरफ देख रहे हैं। अंदरूनी मुल्क जो सरमायाकार हैं उनको भी एतमाद दिया उन्होंने, उनको भी कहा कि आप यहाँ सरमायाकारी करें, उनसे भी मुलाकात की और निजकारी के सिलसिले में भी उन्होंने अपना रोल अदा किया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बाज़ाब्ता जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। इंतज़ामी मामला, जो मुल्क के इंतज़ामी मामलात है, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। आपने देखा होगा कई अहम शोबों के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, ताजिर से भी, बिजनेसमैन से भी, आपके इसके साथ साथ उलमा से भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरा यहाँ एक सवाल है, बल्कि मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अगर पाकिस्तान के तमाम काम फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं, तो फिर ये जो हुकूमत है जिसमें 55 के करीब अब वज़रा हैं और जो वज़ीर आज़म हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा, जब इस सवाल उठा कि ये जो वज़रा हैं और वज़ीर आज़म हैं,
یہ آرمی چیف کی بہت بہترین کارکردگی کے اوپر ان کی تعریف کرتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں. اس ایشو پہ بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج ملک ہائبرڈ نظام ہے کہا جاتا ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام گل سڑ چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے. اشرافیہ کا نظام ہے، ادارے تباہ ہو رہے ہیں، جوڈیشری تباہ ہو گئی ہے، ہر ادارہ تباہ ہو گیا، چاہے وہ احتسابی ادارہ ہو. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نظام کو بدلا جائے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر گفتگو ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں نظام تو آپ بدل لیں گے، لیکن اگر چہرے یہی رہیں گے تو پھر نظام تو دوبارہ تباہ ہو جائے گا، کرپٹ ہو جائے گا. تو چہرے بھی بدلیں اور نظام بھی بدلیں. جب تک چہرے اور نظام نہیں بدلیں گے پاکستان کی ترقی رکی رہے گی، اور پاکستان کی صرف اشرافیہ کو فائدہ ہوگا اور عوام اور پاکستان کو نقصان پہنچے گا. اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، آئیے میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سابق سینیٹر، سابق اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، پولیٹیکل افیئر، سینئر سیاستدان، آپ کا شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہیں سینیٹر پلوشہ خان، رہنما پیپلز پارٹی، چیئرپرسن انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کام کمیٹی، سینیٹ آف پاکستان، آپ کا بہت شکریہ. ایک سینئر سیاستدان ہیں منجیوی. عامر ضیاء صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، آپ کا بھی شکریہ. اور اب سب سے پہلے میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، حکومت مان رہی ہے، وزراء تعریف کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل، آرمی چیف سفارتی معاملات میں بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور جریدے بھی کہہ رہے ہیں، دنیا بھر کے لوگ کہہ رہے ہیں. حکمران دنیا کے، چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے ٹرکی ہو، چاہے کوئی اور ہو، وہ بھی تعریف کر رہا ہے. اور آپ کا انتظامی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، آپ کا معاشی معاملہ ہو، آپ کا دفاعی معاملہ ہو، ہر چیز، ایون جنگ بھی جیت رہے ہیں. تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا تفصیلاً اپنا انٹرو میں ساری باتیں کور کی ہیں. آپ کا یہ سوال حکومت کیا کر رہی ہے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ایک نمائشی حکومت اور نمائشی وزراء بن کے یہ لوگ رہ گئے ہیں اور پروٹوکول لے رہے ہیں. بس آنیاں جانیاں جس کو کہتے ہیں نا، وہ ان کی دیکھنے والی ہیں. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ خصوصاً یہ جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی، انڈیا نے حملہ کیا، اس کو جس طرح پاک فوج، آرمڈ فورسز نے اس کے دانت کھٹے کیے، اس کے بعد دو چیزیں ہوئی. ایک تو پاکستان میں ایک جنرل عاصم منیر جو ہیں، وہ ایک ان کا جہاں قد بڑا اور ان کو ایک ویژنری، ایک زیرک لیڈر کے طور پر غیر ممالک میں تسلیم کیا گیا، وہاں پاکستان کے وقار میں بھی از حد اضافہ ہوا. اب دیکھیے نا کہ اب جہاں بھی جو اہم معاملات ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا، انویسٹمنٹ ہے، نیچرل ریسورسز ہیں، نجکاری ہے، ٹیررزم کے ہے، وہاں آپ کو ان کا رول جون سا ہے وہ میجر رول ہوتا ہے. اور یہ تو حکومت تو میرا خیال ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہاں، اگر یہ حکومت کچھ کر سکتی تھی تو یہ کر سکتی تھی کہ یہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکتی تھی. کیسے؟ کہ یہاں مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی، غربت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی، جو جاب لیس یوتھ ہے آپ کا، اس کے لیے کچھ کیا جاتا. لیکن دیکھیں نا کتنا ظلم ہے کہ IMF جس کی ہم قرض کی میں لے کے پیتے ہیں، وہ بھی کہنے پہ آج مجبور ہے کہ پاکستان میں 5300 ارب روپے کی کرپشن ہے یا جو بھی ریگولیرٹیز ہو رہی ہیں، تو اس پر بھی کوئی ان کی توجہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مین جو شارٹس ہیں، اور وہ چاہے وہ امور خارجہ میں ہوں، چاہے وہ داخلی طور پہ ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، وہ تو یہ حکومت جون سی ہے، یہ اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ تو یہاں تک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو یہ آپ کی جو جنگ ہوئی انڈیا کی، اس پہ جس طرح انڈیا کو شکست ہوئی، تو فوج نے تو اپنا کردار ادا کر دیا، فوج نے ڈیلیور کر دیا. پالوشا،
بڑا آپ اتحادی ہیں، لیکن آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے غلط چیز کو بھی کرٹیسائز کرتی ہیں، حکومت ہو کچھ بھی ہو. تو میرا یہاں ایک سوال ہے کہ اگر واقعی سارا کام، اور میں نہیں کہہ رہا، مثلا عالمی جریدے بھی کہہ رہے ہیں، خود وزیر اعظم کہتے رہتے ہیں، خود ان کے وزراء تالیاں بجاتے رہتے ہیں، تو اگر سفارتی لیول پر بھی آرمی چیف، فیلڈ مارشل، دفاعی معاہدے بھی وہ کر رہے ہیں، انتظامی معاملات بھی وہ دیکھ رہے ہیں، علماء سے بھی مل رہے ہیں، معاشی مسئلہ بھی کر رہے ہیں، سرمایہ کاروں کو بھی لا رہے ہیں، یہاں کے سرمایہ کاروں کو بھی روک رہے ہیں، نجکاری میں بھی ان کا رول ہے، تو پھر یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پلوشہ خان یہ ذرا بتائیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دراصل یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور چونکہ حکومت اب خود اپنے آپ کو ایک ہائیبرڈ نظام کہتی ہے، تو اس پر اب ہم اس سے زیادہ اور کیا اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں. لیکن یہ حکومت اب ظاہر ہے ہم بھی اتحادی ہیں اس میں، لیکن ہم کابینہ کا حصہ گو کے نہیں ہیں، جو کہ منسٹریز اس وقت بہت سی جو ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان ہیں. لیکن جب ایک حکومت خود اپنے آپ کو کہہ دے کہ ہم ہائیبرڈ ہیں، اب ہائیبرڈ ایک ایسی اصطلاح ہے، اس کا جو مرضی مطلب نکال لیں. ہائیبرڈ کا مطلب ایک جمہوری حکومت کو تو ہائیبرڈ نہیں کہا جا سکتا. تو مجھے علم نہیں کہ کس نے کتنا حصہ، جو ہمیں تو ہائیبرڈ آج تک ہم نے گاڑیوں کا سنا تھا جس میں آدھا حصہ بیٹری چلاتی ہے، یا کوئی اس قسم کا میکینیکل سسٹم جس کو آدھا حصہ بیٹری چلاتی ہے اور آدھا حصہ تیل پہ چلتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بچت کی جائے. اب یہ اچھا ہائیبرڈ ہے، پتہ نہیں اس کا کتنا حصہ کس پہ چل رہا ہے اور کتنا حصہ کس چیز پہ چل رہا ہے، لیکن بہرحال بچت کوئی نہیں ہے. مجھے یہ جو زیادہ تشویش ہے جو کہ اس وقت اکانومی کی سچویشن ہے. دیکھیے آپ اور ہم اکانومی سے جو فگرز ہیں ان کو آگے پیچھے ضرور کر سکتے ہیں، ہم ان کو ایک خوبصورت روپ دے سکتے ہیں، یا خوفناک جو صورتحال ہے اس کی خوفناکی کو ہم ذرا تھوڑا سا اس کو کوئی ایسا روپ دے سکتے ہیں کہ وہ اتنی ڈراؤنی نہ لگے. لیکن کیا بلی آ رہی ہو اور کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی نہیں کھاتی؟ اس وقت جو پاورٹی کے فگرز ہیں ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو بے روزگاری ہے، فلائٹ آف کیپٹل ہے، اور فلائٹ آف برین جس کو کہا جاتا ہے، فلائٹ آف پیپل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ہر چیز ہم ضرور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے کام جو ہیں وہ اس وقت ڈائریکٹلی فیلڈ مارشل صاحب خود کر رہے ہیں. ہم ایک یہ بڑی کامیابی ہے ایک کہ ہم نے وہ جنگ جیت کر پھر ہماری ایک پیرالل انڈسٹری جو ہے ڈیفینس انڈسٹری، وہ اس وقت دیکھیے اب کئی ملکوں میں اب آپ کی جو اشیاء ہے دفاعی، آپ کی ہتھیار ہیں ان کی مانگ ہے، آپ کے طیاروں کی مانگ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں سمجھتی ہوں یہ بھی کام جو ہے وہ ایکسٹرا کر رہے ہیں. وہ سفارتکاری میں اب دیکھیے آپ نے سعودیہ سے ڈیفینس ایگریمنٹ کیا، امریکہ سے معاملات سیدھے کیے. آپ نے بہت سے ایسے کام اس ملک میں ہوئے کہ ہمارا دنیا میں اسٹیچر جو تھا وہ بڑھا. لیکن اگر ہم اندرونی طور پر جو ہمارے اپنی اکانومی کے معاملہ، اب یہ کام ایسے ہیں کیونکہ ایک منتخب یا جو بھی کہیے کہ وہ بھی حکومت ہو، اس کو ڈے ٹو ڈے کرنے پڑتے ہیں. ڈے ٹو ڈے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کا جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کے لیے ہر راستہ ہموار کرے گی. یہ کام اب آپ اس وقت دیکھیے، میں آپ کو ایک بڑے خطرے کی طرف نشاندہی کراتی ہوں. ملک کی زیادہ تر جو آپ کی ایگریکلچر فوڈ باسکٹ ہے وہ اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ ہو گئی. جہاں دیکھا آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی. لہذا کیا نتیجہ ہے؟ بے ہنگم، بے روک ٹوک ایک چلی جا رہی ہے. ایک تو ظاہر ہے ہماری ایک آبادی بھی بڑھ رہی ہے، اس کے حساب سے ہر چیز ہماری اسٹرینڈ ہے. پانی ہے نہیں، بارشیں ہو نہیں رہی، جہاں دیکھو جنگل صاف کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد جیسا شہر جو ہے چٹیل میدان ہو گیا ہے. یہاں سے چلیں آپ، نکلیں آپ اسلام آباد سے، چل پڑیں آپ پاکستان کے آخری کونے تک، ہر جگہ جو ہے آپ نے ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے بے ہنگم جو ڈیولپمنٹ کے نام پر بے تکی سڑکیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، جن کی کوئی ضرورت نہیں، جن کا فائدہ چند کانٹریکٹر لے جاتے ہیں. میں کہتی ہوں اس ملک کے پاس ہمارے پاس کوئی پلان نہیں.
پلان کے لیے آپ کو اس ملک کی اکانومی کو جو ٹینک کر رہی ہے اس کو باہر نکالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان سے نہیں ہو رہا تو پھر وہ بھی اب اگر آپ نے ڈالنا ہے اتنی جو ایکسپینڈیچر ہم یہاں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بیلٹ ٹائٹننگ کرنی چاہیے. ہمیں یہ فالتو کی جو کچھ وزارتیں ہیں جن کی کم از کم وہ وزارتیں ڈاکٹر صاحب جن کی کارکردگی نہیں ہے, وہ وزارتیں جو آئی ایم ایف کی رپورٹ میں مینشنڈ ہیں, جو عالمی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں, ان کے حالات تو ٹھیک کیجیے. کسی ایک وزارت کو لے کے اس میں فورینسک آڈٹ کرائیے. جو آئی ایم ایف نے جو کچھ ہمارے ذمہ ڈالا ہے وہ عالمی طور پر ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہے. انہوں نے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کی. آج تک آئی ایم ایف نے ایسی رپورٹ کبھی نہیں کی کسی ملک پر کہ جہاں کہا جائے کہ کرپشن ہے. تو لہٰذا یہ بڑے سنگین مسائل ہیں. عالمی طور پر بلا شبہ ہم آگے بڑھے ہیں, لیکن اندرونی طور پر اگر ہمیں کوئی دیمک کھائی جا رہی ہے تو اس کا کیا علاج کرنا ہے؟ بالکل صحیح ہے. میں آگے چل کے بات کروں گا. میں آتا ہوں جناب عامر ضیاء صاحب کی طرف. عامر ضیاء صاحب, آپ نے دونوں کی گفتگو سنی ہے. میرا سوال یہ ہے, اگر سارا کام آرمی چیف کر رہے ہیں اور سیاستدان تالی بجا رہے ہیں, کابینہ تالی بجا رہی ہے, تو سر پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیا ملک اسی طرح چلتے ہیں؟ کیا سیاستدانوں کا کام یہی ہے؟ کیا آرمی چیف کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ یہ سارے کام کریں؟ تو پھر ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ میرے خیال بڑا جائز سوال ہے یہ, اور جو آپ نے کہا, اور آپ نے دیکھا کرمانی صاحب نے بھی اور پھر پلوشا صاحبہ نے بھی جو باتیں کی ہیں, اس میں ایک بات تو ہے نا کہ ہمیں جو سوال کرنا چاہیے وہ یہ کہ چاہے وہ اکانومی ہو, جہاں مطلب جو وائٹل ہمارے چیلنجز ہیں اس میں فوج کا رول ہے, اور اس رول کی صرف میں اور آپ بات نہیں کر رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی نشانی تو صدر ٹرمپ تھے کہ انہوں نے مطلب ہے وہ تمام پروٹوکول توڑ کر, ورنہ کبھی بھی امریکی صدر جو ہے وہ کسی آرمی چیف سے ملاقات نہیں کرتا. ہمارے جو بھی آرمی چیف ان سے ملے وہ حکمراں بھی تھے اس وقت, ضیاء الحق صاحب, فیلڈ مارشل ایوب ہوئے, آپ نام لیں, پریزیڈنٹ مشرف صاحب کی بات کریں. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ جی میں عاصم منیر صاحب سے ملوں؟ اس وقت تو خیر یہ فیلڈ مارشل نہیں تھے. تو کیوں ملے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہیں بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کام کون کر رہا ہے. تو یہ گواہی میں اور آپ نہیں دے رہے, یہ گواہی امریکہ سے بھی آئی ہے. پھر حفظ تقدم کے طور پہ دوبارہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ اپنے ساتھ شہباز شریف صاحب کو بھی لے گئے. تو وہ پھر میرا وہی سوال آتا ہے کہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے فوج کو اتنا زیادہ کام؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو سویلین لیڈرشپ ہے, یہ ان کی لیک آف کیپیسٹی ہے, ان کی ایبلٹی کی کمی ہے. یہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہے. یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. اور یہ بات مطلب ہے میرے خیال میں ہم کئی دہائیوں سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں. مطلب ہے میں اور آپ جب نوجوان ہوا کرتے تھے تب بھی یہ بات کہتے تھے, اور آج جب آپ بزرگ ہو گئے اور تھوڑا سا میں بھی بزرگ ہو گیا ہوں, ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں. کہ آپ سوچیں نا کہ جو لوگ 85 میں نمائند وہ تھے, وزارت کے امیدوار تھے, جو سو کیبنٹ میں ہوا کرتے تھے 80 کی دہائی میں, وہ 90 میں بھی تھے, 2000 میں بھی تھے, 2025 میں بھی ہیں. ہمارے یہاں نئے لوگ کیوں نہیں آ پا رہے؟ پولیٹیکل پارٹیز یقیناً پرانی ہوتی ہے لیکن چہرے بدلتے, اس میں نئی قیادت آ رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جناب ہر چیز اسٹال ہوئی ہوئی ہے. آپ کے یہاں یہ جو ایک ڈائنسٹک پولیٹکس کا ناسور ہے وہ ہماری سیاست میں چپکا ہوا ہے. پھر ایک اور بات جو بڑی وہ ہے میرے خیال میں, ان سے لوکل باڈیز نہیں چلی. کراچی میں میں بھی رہتا ہوں, آپ بھی رہتے ہیں, ہم حشر دیکھیں ہمارے شہر کا کہ ہمارا کتے کہیں لوٹ رہے ہیں, کہیں پہ مطلب ہے گرد و غبار کے بادل ہیں, ہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کوئی انسٹیٹیوشن کام نہیں ڈیلیور کر کے دے رہے ان کا. میں سب کی بات کر رہا ہوں, میں جنہوں نے بہت زیادہ پنجاب میں جو کیا ہے, ترقی کی ہے, تو وہ بھی ایلیٹ کی ترقی ہے, باقی چیزوں کو نگلیکٹ کر کے کیا گیا ہے. تو سوچیں ذرا, یہ ریویو کریں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین. بریک کے بعد دوسرے پروگرام کے حصے میں آتا ہوں جو بہت ہی اہم حصہ ہے. آج آپ کے 27 دسمبر ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو, پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم, مثل دنیا کی پہلی وزیر خاتون, ان کی خدمات پہ بھی بات کریں گے, اور جو خاص طور پہ میثاق جمہوریت انہوں نے کی تھی اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر جب پاکستان آنے کے بعد ان کو شہید کیا گیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کی دباؤ کو ماننے سے انکار کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक जी। मैं आता हूँ, शुरू करता हूँ डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब से। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, पाकिस्तान में दो शख्सियात ने बिलाखिर एक मुआहदा किया और वो मुआहदा मीसाक़ जमहूरियत कहलाया, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थीं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को तो शहीद कर दिया गया, वो नहीं है। एक तो उनकी खिदमात, इसके ऊपर ज़रूर आपका कमेंट्स लूँगा, और दूसरा मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि सर ये जो मीसाक़ जमहूरियत हुआ था, जिसके लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब दोनों ने मिल के किया था, चले मोहतरमा तो नहीं रही, नवाज़ शरीफ साहब कहाँ हैं? जमहूरियत तो दफन हो गई है, क्या नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं? क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं बेनज़ीर शहीद साहिबा को खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद वो गरीब आवाम और मुतवस्सित तबके की एक बहुत तवाना आवाज़ थी, जिसे बदकिस्मती से खामोश करा दिया गया। वो एक दलेर, निडर, बहादुर और विजनरी लीडर थी, और जैसे आपने कहा कि एक मीसाक़ जमहूरियत हुआ, लेकिन अफसोस की बात है, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हुई कि वो चली गई, बड़ी अनटाइमली वो हमें छोड़कर चली गई। मैं समझता हूँ कि अगर आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा होती तो वो इन हालात में ज़रूर कोई लीड रोल अदा करती, लेकिन अनफॉर्चुनेट, और फिर वो आपस में उसके बाद कोई जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो बेनज़ीर साहबा के साथ ही चला गया जी, मैं ये समझता हूँ। कमिंग बैक टू नवाज शरीफ साहब, आई हैव ग्रेट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम स्टिल, और हमेशा मेरे दिल में उनके लिए एहतराम और इज्जत रहेगी। हाँ, एक मुस्बत तनकीद मेरा बतौर शहरी, बतौर पॉलिटिकल वर्कर एक हक है। आपने कहा कि मियाँ साहब कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं या जो भी, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का अब रोल वो हो गया, उन्होंने वो रोल अपना लिया है ऑन अ लाइटर नोट, कि वो जैसे होते हैं ना पीर, तो वो अपने कुछ ख़ास मुरीदों को वो दीदार कराते हैं साल में एक दो दफ़ा। तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब ने वो रोल अब अडॉप्ट कर लिया है कि कभी कभार वो अपने मखसूस मुरीदों की महफिल में अपना दीदार कराते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि आज भी अगर वो चाहें और ज़रा दिल बड़ा भी करें, तो वो ये मौजूदा जो एक सियासी पोलराइजेशन है, इसमें नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब ये बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो कि वो क्यों दिल हार बैठे हैं, उसकी कई वजूहात भी हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ मेरे भाई आमिर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और बड़ा उन्होंने एक अच्छा अहाता किया चीज़ों का। और देखें, उनकी गुफ्तगू से भी मुझे यही तासुर आया, और मैं भी हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान के जो बुनियादी इशू है वो है यहाँ की अशराफी। अयूब खान का जो दौर था, लोग कहते हैं कि गैर जमहूरी दौर था, अल्लाह उसमें जमहूरियत बहाल हुई फिर जैसी तैसी, और कहते हैं कि तरक्की का वो अशरा था, बड़ा अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, सब कुछ हुआ। उस दौर में अगर आपको डॉक्टर साहब याद हो तो 22 खानदानों का बड़ा जिक्र होता था। आज सूरत हाल ये है कि वो 22 खानदान की बजाय 22,000 खानदान बने, जिसको मैं अशराफिया कहता हूँ, जो पैसा बाहर रखते हैं अपना, जो यहाँ सरमाया यहाँ से कमाते हैं, पैसा बाहर ले जाते हैं। जब आपका जो और इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके सामने है, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं कि भाई इनसे तो कोई डिलीवर नहीं हो रहा, गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत है, लेकिन क्या आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं? नहीं बढ़ रही, उसका जवाब ये है। और क्या महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? झूठ बोलते हैं ये महकमा खजाना वाले लोग, सफ़ेद झूठ बोलते हैं मुंह पक्का करके कि जी महंगाई जो सी 5 के 6% पे आ गई। आइए ना बाज़ारों में ज़रा जाके देखिए कौन सी रोज़मर्रा अशिया इस्तेमाल की जो कम हुई हैं। फिर इन्होंने जो ये एजुकेशन है डॉक्टर साहब, हेल्थ की जो है कॉलेज इदारे प्राइवेट, उन्होंने लूट मचाई हुई है। वो ज़िबा कर रहे हैं लोगों को फीसों के नाम पर उस पर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بوجھ ہے، یہ حکومت ایک لائبلٹی ہے پاکستان کے لیے. یا تو ہو نا، مجھے بتایا جائے. آپ کہتے ہیں جی 2 سال ہوئے ہیں، بھئی پچھلے پی ڈی ایم کے بھی ڈالیں 16 مہینے بیچ میں. آپ اقتدار میں ہیں 2022 اپریل سے آج تک. مجھے یہ بتا دیجئے ایک عام آدمی، غریب آدمی، قائد اعظم کا کامن مین جس کے لیے ملک بنا تھا، اس کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہے مجھے بتا دیجئے، اس کو کیا ریلیف دیا گیا. لیکن چونکہ اب حالات ایسے پیدا ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص سیاست میں ایسا آیا، مجھے کہنے دیجئے کہ وہ بھی بہت ضدی شخص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ اقتدار میں حکمران موجود ہیں حکومت میں اس میں بہت بڑا حصہ اس شخص کی ضد کا بھی ہے جس نے 9 مئی کے جس کی جماعت نے 9 مئی کا سانحہ کیا. آج وہ بیٹھا ہوا ہے اندر جیسے تیسے بھی، اور ہم ان کو بھگت رہے ہیں یار. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں سم اپ میں یہ کروں گا کہ یہاں نظام بدلنے کی ضرورت ہے. یہ اشرافیہ کا نظام ہے، یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہ ویری مچ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف ہے، یہ قائد اعظم کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ عوام مخالف سسٹم ہے، یہ عوام دشمن سسٹم ہے، یہ 2% اشرافیہ کا سسٹم ہے جس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. اور یہاں ایک میرٹ اصول پر ایکول اپرچونٹی، انصاف ملنا چاہیے لوگوں کو. آج مجھے بتائیے غریب آدمی، ڈاکٹر صاحب کیا وہ کوئی عدالت میں اس کی سنوائی ہے؟ وہ وکیل کرنے کی سکت نہیں رکھتا اور مجبور ہو جاتے ہیں، خاموش گھر بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے ہوئے. آج جو یہ لینڈ مافیا ہے، لینڈ گریبرز ہیں، جو ان سے دندناتے پھر رہے ہیں لاہور کی سڑکوں پر، پاکستان کی سڑکوں پر، کالے شیشے والی گاڑیوں میں. ان کو پوچھو پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اے ساڑھے ابا جی دے گئے. کون تھے آپ کے ابا جی بھائی؟ ہمیں بھی تعارف کرائیں. کہنے کا مطلب ہے کہ گوٹن منی، یہ جیسے میڈم پلوشا نے ذکر کیا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا، لوٹ مار مچائی ہوئی ہے یار. پہلے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں، اس کے بعد پھر یونیورسٹیاں بناتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ایجوکیشنسٹ کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد معتبر بن جاتے ہیں. یار یہ کون لوگ ہیں؟ اور جو غریب آدمی ہیں جس کے لیے ملک بنا ہے، وہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے انہوں نے کیا یوتھ کے لیے پروگرام دیے اس حکومت، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے لے کے اب تک. ایون میں یہاں یہ بھی کہتا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی یوتھ کے لیے کیا کیا، حالانکہ وہ یوتھ کا بڑا نعرہ مارتے تھے. آج بے روزگار یوتھ پھر رہے ہیں سڑکوں پہ، ڈگریاں لیے ہوئے. کئی میں تو ظاہر ہے کسی پوزیشن میں نہیں، مجھے آتے ہیں لوگوں کے میسیجز، فون آتے ہیں، بچہ ہمارا جی بے روزگار ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں یار میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے کا مطلب ہے اس نظام کو بدلو، اس کو بحیرہ عرب میں غرق کرو، آگ لگاؤ اس نظام کو. اور مڈل کلاس اور غریب چہرے جو ہے اس کے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ جدید علوم پر دسترس رکھنے والے یوتھ جو ہیں، ڈگریاں لے ان کو آگے لاؤ، تب یہ پاکستان قائد اعظم. تو یہ اس نظام کو موجودہ سیاسی لیڈر کے حوالے کر دیں تو بہتر ہو جائے گا. بس جلدی سے بتائیے، میں آگے چلتا ہوں. کس کے حوالے کر دیں جی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نظام بدل کر انہی چہروں کے حوالے کر دیں تو بہتری آ جائے گی سر. نو، یہ تو جیسے انہوں نے عامر صاحب نے فرمایا، they are part of the problem, they are not the solution. نئے پڑھے لکھے نوجوان جن کو ڈگریاں، ہائیلی کوالیفائڈ جدید علوم پر دسترس رکھنے والے لوگ، ان کو آگے لایا جائے، تب یہ ملک چلے گا. ورنہ یہ تو کھا گئے ہیں، ملک کو لوٹ گئے ہیں پچھلے 75-76 سالوں سے یہ سیاسی اشرافیہ. ٹھیک ہے. ٹریڈ یونین انہوں نے بند کی ہے، کوئی لیڈر نہ آئے. لیبر یونین انہوں نے بند کی ہے، کوئی نہ آئے. اسٹوڈنٹ یونینوں نے تباہ کیا ہے، کوئی نیا چہرہ نہ آئے. لوکل باڈیز انہوں نے تباہ کر دیا، کوئی نیا چہرہ نہ آئے. یہیں سے تو آتے ہیں نئی قیادت. جی پلوشا صاحبہ، 2 ایشو پہ آپ سے بات کروں گا. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ محترمہ بے نظیر صاحبہ نے جو میثاق کیا تھا، بہت بڑی قربانی دی انہوں نے، کسی دباؤ میں نہیں آئیں، پاکستان کے لیے واپس آئیں، اور پاکستان میں آ کر انہوں نے شہادت حاصل کی. ان کی بڑی خدمات ہیں. اور دوسری طرف انہوں نے میثاق جمہوریت کی، لیکن اس میثاق جمہوریت کو دفن کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی
جو محترمہ کی شہادت کے بعد نئی ڈیولپ ہوئی تھی وہ بھی اس جمہوریت کو دفن کرنے میں شامل ہے, اور نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے سگنیٹری تھے وہ بھی شامل ہیں یا ان کی فیملی شامل ہے. جو پنجاب اسمبلی میں کل ہوا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو آج محترمہ کی شہادت کا دن ہے, اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کی بدقسمتی اسی دن شروع ہوئی جس دن محترمہ کو یہاں واپس بلایا گیا, اور ان کو وہ بھی جانتے بوجھتے جو ہے انہوں نے یہ جو شہادت کو گلے لگایا. ان کو بالکل علم تھا کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اس دن ہی یتیم ہو گیا تھا جس دن محترمہ چلی گئی. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج کل جو ہے بات کرنے والے لیڈر جو ہیں, بولنے والے لیڈر جو ہیں, وہ اس کے بعد ماؤں نے پیدا ہی کرنے بند کر دیے. اس وقت آپ دیکھ لیجئے ایک ظاہر ایک ماحول بھی ہے. ہم ایک مخصوص جو حالات تھے ان میں ہمیں حکومت ملی, اور انہی مخصوص حالات میں جو ہے آگے چلنا تھا. لہذا اس وقت کوئی ایسا آپشن نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اس معاملے کو جو ہے آگے نہ بڑھاتی. لیکن اب جو ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اب تو کوئی دیکھیے نا, اب ہر ایک کو اپنی کارکردگی کا جواب خود دینا ہے. یہ میں سمجھتی ہوں اس وقت تو ہمیں لگتا تھا, اور بہت سی ہماری پارٹی میں یہ سوچ تھی کہ کیوں ہم یہ اتحادی بھی ہیں, پھر ہم کابینہ کا حصہ بھی نہیں بن رہے ہیں, ہمیں اس کی آفرز بھی تھی, بہت دفعہ آپ نے بھی دیکھا. لیکن یہ اس بات پر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک بالکل فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس کابینہ کا حصہ نہیں بننا. اور اب مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے, ظاہر ہے لیڈرشپ کی ایک نظر ہوتی ہے, یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. بادی نظر میں اگر میں آج دیکھوں تو بالکل صحیح فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کچھ کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں, لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز کی کیا ذمہ داری ہے؟ گورنر کی یا صدر مملکت کی تو 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے خود اپنے سارے اختیارات واپس کر دیے. بہرحال بات یہ ہے کہ اب ایسے لیڈرز نہ پیدا ہوں گے جیسی محترمہ تھیں, اور نہ کوئی اپنا سر اتنا اوکھلی میں دے گا. جہاں بات کرو وہاں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے جو نظام ہے, جو کارکردگی پر بات ہے, ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. انٹرنیشنل اداروں نے جو, میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو IMF کی رپورٹ ہے اس کے اوپر ہمیں ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے. IMF کی رپورٹ پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں کیوں پاکستان کو لا کے ڈاک میں کھڑا کیا, کیوں ہمیں عالمی جو IMF نے کہا وہ ہم نے کیا. ڈاکٹر صاحب, جو IMF نے کہا ان کی ہر شرط ہم نے پوری کی. جو انہوں نے کہا جتنے % بل بڑھاؤ, ٹیکس بڑھاؤ, ہم نے, حالانکہ لوگوں کی ظاہر ہے مشکلات میں بہت اضافہ ہوا, لیکن پھر بھی IMF کسی طور پر جو ہے وہ راضی نہیں ہے. اور وہ آپ کو چارج شیٹ, کم از کم ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ جو یہ کر رہا ہے, جو منسٹریز اس میں شامل ہے, ان کا تو کوئی ہم بندوبست کریں. وہ ہیڈز تو رول ہوں ڈاکٹر صاحب. جو یہ کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے ہم سب بدنام ہیں, وہ ہیڈز رول ہونے چاہیے. لیکن یہاں تو بات کرنا گناہ ہے. یہاں تو ایک عجیب و غریب میں نے رواج دیکھا ہے کہ یہاں تو جو بات کرے گا, اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو نہیں بات کر سکتے, بہت سے ایسے ہیں جن کی کوئی مسئلتیں ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسی طرح چلتا رہا, میں تو شہباز شریف صاحب کو پچھلے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ غور کریں, لک ایٹ جو کیبنٹ, آپ کو ایک دفعہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. لیکن اب اگر انہیں نہیں سنائی دیتی, میری آواز نہیں سنائی دیتی, اور لوگوں کی نہیں دیتی. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کل جو ہوا وہ بھی ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے ڈاکٹر صاحب. ہم ساری 4 اکائیاں ہیں تو ہم پاکستان ہیں, اور اگر ہم یہ 4 صوبے نہ ہوں اور ہم ساتھ میں نہ ہوں ایک دوسرے کے, تو کیا ہے ہمارے پاس؟ ابھی جب یہ آپ نے دیکھا, یہ پچھلے دنوں کیا کوشش کر رہے تھے, بھارت کیا کوشش کر رہا تھا, ہم سندھ کی طرف سے آئیں گے, سندھ ہمارا حصہ ہے. مطلب دیکھیے وہ تو یہی ان کا ایجنڈا ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے صوبوں میں ویلکم نہیں کریں گے, ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے دل نہیں کھولیں گے, تو یہ کس قسم کا ماحول بن رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی خطرناک اور بڑی افسوسناک جو ہے جو باتیں ہوئی ہیں کل, جو حرکتیں ہوئی ہیں, بڑی افسوسناک. اور جو کچھ ایسے لوگ جو کہ
اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا میرے خیال میں بند ہونا چاہیے. اس پر بالکل ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے. اور جس طریقے سے یہ نفرت ہر جگہ پھیل رہی، نہ صرف یہاں، مطلب ہر ایک کا ایک یوٹیوب چینل ہے، جو اٹھتا ہے جو مرضی ہے منہ میں بول دیتا ہے، وہ وہی خدا کا واسطہ ہے. ایسی چیزوں پر تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریتوں میں بھی پابندی ہے کہ جو ملکی مفاد کے خلاف جائیں، لیکن یہاں کسی کی روک ٹوک نہیں، کسی کو بھی برا کہہ دینا، کسی کی بھی عزت اچھال دینا. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ خدا نہ خواستہ بہت بڑے سانحے کی طرف بڑھ رہے ہیں. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے صاحب. باقی بہت باتیں تو بہت بڑے سانحے کی طرف، بہت بڑے سانحے کی طرف بڑھ رہے ہیں. مثلاً اپنے ہی ملک کا ایک وزیر اعلیٰ جو آئینی وزیر اعلیٰ ہے، وہ دوسرے صوبے میں جاتا ہے اور وہاں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. جناب عامر ضیاء صاحب، پلوشا نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان یتیم ہو گیا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یتیم ہو گئی، یا جو حالات ہیں آج جس طرح کی میثاق جمہوریت تھی، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ڈاکٹر صاحب اگر آج کے سیاستدانوں سے موازنہ کریں تو بے نظیر صاحبہ بہت ہی قداور سیاستدان تھی، بڑی سیاسی کہتے ہیں بالغ النظری تھی ان میں، اور آپ ان کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، جو کسی بھی سیاستدان کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو ان کا جو ایک مزاج تھا، جو ان کے جمہوری رویے تھے، اس پر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھا سکتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آج وہ حیات ہوتی تو کم از کم دو چیزیں نہ ہوتی. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کی بی ٹیم نہ بنتی، مطلب جو آج جس طرح سے وہ کہتے ہیں تھلے لگ کے چل رہی ہے، تو یہ صورتحال نہ ہوتی. دوسرا جو ہے مطلب ہے کہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس بات پہ فخر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہائبرڈ سسٹم ہے، اور تو یہ بھی غالباً وہ اس چیز کے ساتھ نہ جاتی، اور ان کا ایک اپنا مزاج تھا، اس کے اندر وہ ظاہر ہے کہ ڈٹ کے بات بھی کرتی تھیں. تو یہ چیزیں بالکل ایک طے ہیں. پھر بہت سارے لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ ساتھ میں کہہ دیتے کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف جیسے کہ دونوں جو ہیں برابر کے سیاستدان ہیں. آپ کو پتہ ہے میں پیپلز پارٹی کے نقادوں میں سے ہوں، میں آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرتا. بے نظیر صاحبہ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کی جدوجہد جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے کہیں زیادہ ہے، ان کی قربانیاں جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. ایک تو الٹیمیٹ انہوں نے خیر جو سیکریفائس کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جس جرت کے ساتھ انہوں نے جیل کا ضیاء صاحب کے زمانے میں سامنا کیا، جس طرح سے انہوں نے اور کہتے ہیں جمہوری تحریک کو سب چلایا کہ جب بہت مشکل ہوا کرتا تھا، تو وہ نواز شریف صاحب کا تو کریڈٹ نہیں ہے. نواز شریف نے تو ہمک کر اسٹیبلشمنٹ کی اس میں آنکھ کھولی گود میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے فیوریٹ چائلڈ اسٹیبلشمنٹ کے نواز شریف صاحب ہی ثابت ہوئے. کبھی روڈ بھی جاتے ہیں، کبھی ناراضگی بھی ہوتی تو دوبارہ ان کو گلے لگا لیا جاتا ہے. یہ کام ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں ہوا، حالانکہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے شروع ہوئے تھے، لیکن جب ناراض ہو گئے تو پھر ان کو پھانسی ملی. عمران خان کے اوپر الزام ہے کہ جس پرو اسٹیبلشمنٹ سیاستدان اور فلاں ڈمکا جیل میں آج ان کو معافی نہیں ملی. لیکن نواز شریف صاحب کا آپ دیکھیں جو حسن ہے ان کی سیاست کا، وہ ہے وہ نکل جاتے ہیں ہر بار، اور لوگ دیکھتے دنگ رہ جاتے ہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے. تو اور یقیناً آج کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو بے نظیر صاحبہ جس طرح سے چلانا چاہتی تھی اس طرح سے تو میرے خیال میں اس کا دور دور تک وہ عکس نہیں ہے. آپ نے بات کی چارٹ آف ڈیموکریسی کی، دیکھیں چارٹ آف ڈیموکریسی تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا کہ جب انہوں نے کہتے ہیں اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد جناب بے نظیر صاحبہ کی دبئی میں ملاقات ہوئی تھی مشرف صاحب سے، اور اس کے بعد پھر ان کی واپسی کا جو ہے راستہ کھل گیا. تو ظاہر ہے کہ ایک پریگمیٹک پولیٹیشین کے طور پر انہوں نے ایک درست فیصلہ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہیں کہیں نہ کہیں پہ بات چیت کر کے اپنے لیے راہ نکالتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ چیز تو بالکل اب قصہ پارنیا ہے، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوتی. اور ایک میں جاتے جاتے مجھے پتہ ہے وقت کم ہے آپ کے پاس، وہ اب جو بزرگ سیاستدان ہمارے کندھوں کے اوپر مسلط ہے، اگر آپ نے تلسم وشبہ بچپن میں پڑھی ہو، بچوں والا جو ورژن تھا اس پہ پیر تسمہ پا ہوا کرتا تھا، جو کہ سوار ہو جاتا تھا کندھوں پر، اترنے کا نام نہیں لیا کرتا تھا. تو آج ہماری سیاسی شرافیہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے پیر تسمہ پا ہے، اور اس کی وجہ سے نوجوان پاکستان، وہ پاکستان جو توانا پاکستان ہے، مضبوط پاکستان ہے، جس کی نئی سوچ ہے، جو 21ویں صدی سے ہم آہنگ ہے، وہ پنپ نہیں پا رہا. انہوں نے اس پاکستان کا گلا گھونٹ دیا، نوجوانوں کا گلا گھونٹ دیا، لوگوں کو مایوس کر دیا. لوگ جو ہے پڑھے لکھ کے بھاگنا چاہ رہے ہیں. ان کی ایلیٹ کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کہتے ہو کہ جی ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمارے یہاں لوگ بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے، لیکن ہماری جو حکمران ہیں ان کے پاس تو ویسے ہی محلات اور وہ ہیں جو کہ فرسٹ ورلڈ کے حکمرانوں کے ہوتے ہیں.
ان کے جو کیولکیٹس ہیں، ان کی جو بڑی بڑی آپ جس شان و شوکت سے نکلتے ہیں جلوس میں، وہ تو ویسے ہی ہیں. کیوں یہ پاکستان میڈ ان پاکستان گاڑیاں، چھوٹی گاڑیاں استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ کہتے ہیں نا شادی ان کے ایجنڈے پہ نہیں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ صدارتی محل کا بجٹ بڑھے چلا جا رہا ہے، کئی 100% بڑھ گیا ہے؟ 55 کی بینا ہے، 55 کی، اور ایک وزیر کی کارکردگی سامنے لانے کو تیار نہیں ہے حکومت یا وزیر اعظم. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.